औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नज़ूल ईसा के मुतल्लक आज हम बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे और इसमें बहुत सारे अशकाल डाल दिए गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि कुरान पाक की नस के साथ वो तमाम अशकालात जो हैं उनको हम कवर करें। और पहले कुरान पाक को देखेंगे, फिर उसके बाद हदीस मुबारका की तरफ आएंगे और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या किरदार होगा इस उम्मत में जब वो नज़ूल फरमाएंगे। और सबसे पहले जो है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये स्पेशल हसीयत क्यों दी गई कि वो एक दफ़ा उठाए गए और फिर वापस आएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मौजूदा दौर में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अशकाल पैदा किए हैं और उनके सरखेल जो हैं वो जनाब गामदी साहब हैं, जिन्होंने चिट्टा कोरा इनकार किया, पहले महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़ूल का, और अब उन्होंने रिसेंटली दज्जाल का भी इनकार कर दिया है। तो इसके उनके लिए तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे दोस्त बुजुर्ग हैं जो कि जिनकी नीयत पे, जिनके अखलास पे कोई शुबा नहीं, लेकिन वो फिर भी कुछ अशकालात का शिकार हो जाते हैं। और पर्टिकुलरली जो हमारी नौजवान नस्ल है वो चूंकि खुद कुरान पाक नहीं पढ़ते, तो जिस बंदे पे वो बिलीव कर रहे होते हैं वो जो कह देता है कि वो कुरान को जिस तरह मोड़ देता है उस पर यकीन कर लिया जाता है। यही अलमिया है आज की हमारी सोसाइटी का। और मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि कुरान पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा उसी वक़्त अपने नज़ूल के वक़्त पेश किया जबकि पूरी की पूरी इंसानियत जो थी वो ये समझती थी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली दे दी गई, सलीब दे दिया गया। यहूदी तो सरीहन उन्हें मानते ही ना थे, लिहाजा वो तो कहते थे कि हमने जनाब एक मसीहा बंदा आया जिसने झूठे मसीह होने का दावा किया, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं उनके ऊपर, आज भी लगाते हैं। तो हमने उनको सूली दे दिया। अगर वो सच्चा मसीहा होता तो सूली कैसे चढ़ सकता था? अच्छा जी, क्रूसीफाई कैसे हो सकता था? जो क्रिश्चियंस थे वो भी ये मानते थे कि जी उनको क्रूसीफाई किया गया, सूली दी गई और फिर उन्हें दफन कर दिया गया। फिर अगले दिन जो है वो कब्र खुली और वो जिंदा हुए और आसमानों की तरफ तशरीफ ले गए। लेकिन कुरान पाक ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तकरीबन 600 साल के बाद आके दुनिया को ये वजाहत पेश की कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना सूली दी गई है, ना कत्ल किया गया है। ये वाज़े तौर पर कुरान ने कहा और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल नहीं होगा, जिनमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, दज्जाल कज़ाब भी शामिल है और गामदी साहब भी शामिल हैं, वो इन्हीं चीज़ों को, कुरान की इन्हीं आयात को तरोड़ मरोड़ के, उनके मतलब को गलत करके वो पेश करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इनके दावे की नफी की कि उनको सलीब दी गई है।
یہ آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 156 میں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ۔ اب یہ دیکھیں قرآن کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ وَقَوْلِهِمْ یہ کہتے ہیں إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ۔ آگے اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول کو۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا انداز خطاب دیکھیں نا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو۔ یہاں قرآن حیرت کا اظہار کر رہا ہے، وَمَا قَتَلُهُ، اس کو قتل نہیں کیا گیا، وَمَا صَلَبُهُ، اور نہ ہی اس کو صلیب دی گئی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے ایک تشبیہ بنا دی گئی، ایک شبہ بنا دیا گیا، لاہم ہے۔ یہ بات وَلَكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ، لاہم جو ہے نا جی، یہ واضح کر رہا ہے کہ ان کی کوئی تشبیہ بنائی گئی تھی۔ وَلَكِنْ لیکن شُبِّهَ لَهُمْ، اس کے لیے ان کی کوئی تشبیہ بنا، ان کے لیے کوئی تشبیہ بنا دی گئی، کوئی مشق پیدا کر دیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے سے مراد ہے کہ ان کی کوئی تشبیہ بنا دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعِ ظَنِّ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے ظن کو کی اتباع کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے گمان میں آیا وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی خود ٹیوے لگا رہے ہیں، یہ اس چیز کا کوئی علم نہیں رکھتے کہ کیا ہوا۔ لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی۔ اچھا جی، یہ کہہ کے نا اللہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ ظَنِّ، کہ یہ اپنے گمان کا اتباع کر رہے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ اللہ پھر کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً۔ اب اس سے بڑھ کر بات اللہ اور کیا کہے کہ انہیں ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، اس کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا، نہ سولی دیا گیا، نہ قتل کیا گیا، اور یقیناً قتل نہیں کیا گیا۔ بل رفع اللہ علیہ، لیکن اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ بہت حکمت والا اور غالب ہے۔ اچھا، اس کے اگلی آیت دیکھیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهَا، اور ان اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو کہ اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن اس پر گواہ بنیں گے۔
اب یہاں دیکھیے، یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 2000 سال ہو گئے. ان 2000 سالوں میں جتنی یہودیوں کی نسل گزری، 2000 سالوں میں جتنی یہودیوں کی نسل گزری وہ اہل کتاب میں سے تھے، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کے آئے. تو پھر قرآن کے اس دعوے کو آپ کدھر رکھیں گے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس پر ایمان لے آئے اپنی موت سے قبل. یہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ایک فیز ایسی آئے گی جب وہ زمین پر ہوں گے اور تمام اہل کتاب یا ان پر ایمان لے آئیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں تو یہ بات سیٹل ہو گئی. یہ قرآن نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 600 سال تقریباً 600 سال کے بعد آگے بتایا کہ بھائی جو یہودی کہہ رہے ہو وہ بھی غلط ہے، جو نصارہ کہہ رہے ہو وہ بھی غلط ہے، جو مرزا قادیانی دجال کہتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو غامدی صاحب کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سولی دے دی، قتل کر دیا، غلط ہے. اللہ کہتا ہے نہ سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا. اچھا، یہ دو لفظ کیوں کہے گئے ما صلبوا وما قتلوا؟ اس لیے کہ نصارہ کہتے تھے کہ سولی دے دی گئی، وہ فوت ہو گئے، ان کو دفن کیا گیا، اور اچھا اب سولی دے دی. اللہ قرآن نے کہا ما صلبوا، نہ 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 نہ، میں نے اپنے رسول کو کہ قریب بھی کسی کو نہیں آنے دیا. سولی تو بڑی دور کی بات ہے. اچھا جی، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ انہیں سولی دی گئی لیکن وہ زخمی حالت میں وہاں سے اتر آئے اور پھر پہاڑوں میں گم ہو گئے اور کشمیر میں آ کے وفات پائی. یہ ایک نئی اسٹونری اس نے چھوڑی تھی. اور غامدی صاحب نے اس سے بھی نہیں ایک چھوڑی ہوئی ہے آج کل کہ نہیں، اللہ نے اللہ نے شبہ پیدا کر دیا اور شبہ کو سولی دے دی گئی اور ان کو موت دے دی گئی وہاں، اور فرشتے ان کے جسم کو اٹھا کے تو لے گئے. اب اللہ کا یہ بات کہنا کہ ما صلبوا وما قتلوا کا مطلب ہے کہ ان کی موت اگر موت واقعہ ہو گئی تو پھر تو وہ قتل ہو گئے نا. مثلا 10 بندے ان کے کمرے میں داخل ہوئے فرض کریں اور وہ فوت ہو گئے تو یہ قتل نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے میں نے قتل نہیں ہونے دیا انہیں، میں نے سولی نہیں چڑھنے دیا انہیں. اچھا جی، اس کا اب لیتے کہاں سے ہیں کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ میں آپ کو متوفی کروں گا اور پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا اور میں تیرے دشمنوں سے تجھ کو پاک رکھوں گا، دور رکھوں گا، تیرے دشمن جو ہیں وہ تیرے تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے 54-55. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی پلاننگ کی، اللہ نے اپنی پلاننگ کی. یہ چال چول کوئی لفظ نہیں ہوتا. مکر ہوتا ہے پلاننگ، منصوبہ بندی. وَمَكَرُوا، انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے اپنی پلاننگ کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر پلاننگ کرنے والا ہے. بے شک اِذْ قَالَ اللَّهُ، اللہ نے یا عیسیٰ، اللہ نے کہا ہے عیسیٰ،
انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، میں تمہیں متوفی کروں گا، میں تمہیں وفات دوں گا، و رافیو کا الیہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، و مطہرو کا من الذین کافروا، اور تمہیں پاک رکھوں گا اس سے، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ تَابُوا کا فوق الَّذِينَ كَافَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور جو تیری اتباع کریں گے، جو تیری، یہاں یہ لفظ غور کریے گا ذرا، یہ بہت باریک نکتہ ہے، اس پہ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، توجہ دیجیے گا، بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے یہ، کہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے پلاننگ کی، میں نے اپنی پلاننگ کی، اور میری پلاننگ ہی غالب آنے والی ہے، میں ہی بہتر پلاننگ کرنے والا ہوں۔ اور اللہ نے عیسیٰ کو کہا کہ یا عیسیٰ، میں آپ کو متوفی کروں گا، وفات دوں گا، اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے جو کافر ہیں ان سے آپ کو دور رکھوں گا، آپ کو پاک رکھوں گا، میں چھونے بھی نہیں دوں گا ان کو۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ کا، اور بناؤں گا ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کافروا الی یوم القیامہ، کافروں سے بلند، فوق بلند رکھوں گا میں انہیں، یعنی جو لوگ تیری اتباع کریں گے ان کو میں کافروں سے بلند رکھوں گا، یعنی غالب رکھوں گا، کن کو؟ جو تیرا انکار کرتے ہیں، کافرو جو تیرا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے جناب والا کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ جو کرسچنز ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ہرگز 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 نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کو اگر کوئی صحیح طریقے سے مانتا ہے تو امت محمدی ہے۔ یہ جو پریزنٹ کرسچینٹی ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ پال کا بنایا ہوا ریلیجن ہے، جس میں تسلیس ہے، جس میں ٹرنکویلٹی ہے، جس میں ماں باپ بیٹے کا تصور ہے، اور یہ ٹوٹل کے ٹوٹل مشرکین ہیں، یہ دنیا کا گندا ترین شرک ہے۔ اللہ نے ان کے بڑی باری بڑے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ اپنے منہ سے جو بات نکالتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں، بڑی ہی گندی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ کسی صورت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے والے ختم ہو گئے تھے، اور وہ کبھی بھی غالب نہیں آئے۔ وہ پہلے 100-200 سالوں میں ختم ہو گئے تھے، کیونکہ 300 سال کے بعد جب رومن ایمپرر کانسٹنٹین نے عیسائیت قبول کی تو اس نے اس تثلیث کے نظریے کے ساتھ قبول کی تھی، اور اس کو پوری کی پوری اپنی سلطنت میں لاگو کر دیا تھا۔ یہ پال کا بنایا ہوا دین ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت رسول جو ہے، ان کی جو رسالت تھی وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ کیپ ان مائنڈ، کسی بندے کے لیے ان کی رسالت نہیں تھی جو بنی اسرائیل سے باہر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ فرمایا، ایک دفعہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں،
اور دوسری دفعہ اللہ نے خود کہا کہ رسول الی بنی اسرائیل. کچھ جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی قدر کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس وقت انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کرنا چاہیے تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی اور بنی اسرائیل کے لیے رہے گی. عیسیٰ علیہ السلام اب جب واپس آئیں گے تو بحیثیت رسول نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے ان کا ایک سٹیچر جو ہوگا وہ نبوت کا ہوگا، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو اس عہدے سے کوئی نہیں اتار سکتا، لیکن رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اور جو لوگ یہ بھی غلط فہمی کہتے ہیں جی وہ دین میں آگے ترامیم کریں گے، بالکل قطعی طور پر کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں ترمیم کر سکے. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں. وہ جو کچھ کریں گے اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہوئے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فعل نہیں ہوگا. مثلا عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین سے خنزیر کو قتل کر دیں گے، ناپید کر دیں گے اس کو. رسول اللہ کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کریں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ وہ جزیہ موقوف کریں گے. یہ احکامات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے طور پر کوئی ترمیم نہیں کریں گے. یہ میں نے کہا تھا کہ بڑے باریک نقطے ہیں، یہ اس کو ذرا سمجھ لیجئے. میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری دنوں میں جب ظاہری حیات سے پردہ فرما رہے تھے تو کہا کہ میرے بعد یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا اور جزیرۃ العرب کے اوپر دو دین اکٹھے نہ ہونے دینا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. ابو بکر صدیق کے دور میں اندرونی خلفشار اتنا بڑا کہ انہیں اس چیز کا ٹائم ہی نہیں ملا، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. سیدنا عمر ابن الخطاب نے جب گورنمنٹ کو سالیڈیفائی کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ اس حکم پر عمل درآمد کیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمر نے جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکالا. وہ عمر کا ایکشن نہیں، عمر نے حکم کی تعمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہود و نصارہ کو اس حکم کی تعمیل میں جزیرۃ العرب سے نکالا. اور فار دی سیک آف نالج میں بتاتا چلوں کہ کوئی زیادتی نہیں کی. ان کو دو آپشن دی گئیں، تیسری آپشن اسلام قبول کرنے کی تو تھی ہی، اس کے علاوہ دو آپشنز دی گئیں کہ اگر آپ چاہیں تو جتنی زمین کے آپ جزیرۃ العرب میں مالک ہیں اس سے دگنی زمین آپ کو اسلام کے دوسرے مفتوح علاقوں میں الاٹ کر دی جائے گی. شام میں، مصر میں اور جتنے بھی علاقے فتح ہوئے تھے، جہاں رہنا چاہو. اگر کوئی 2 کنال کا مالک ہے تو اس کو 4 کنال دی جائے گی، اور اگر اس پہ راضی نہیں تو پھر اپنی زمین کی مارکیٹ ویلیو دی جائے گی. اور سیدنا عمر بن الخطاب نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، اور انہوں نے منہ مانگے دام لیے یا انہوں نے ڈبل زمینیں لیں، اور انہوں نے جزیرۃ العرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دیا. یہ عمر کا اقدام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے کے گئے ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو جزیہ موقوف
اور خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا اور صلیب کو زمین سے توڑ دیا جائے گا. وہ یہ تینوں کام کریں گے اور تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت کریں گے. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس پہ غامدی صاحب نے نا جی بہت شور مچایا ہے جی، انی متوفی کا، کہ جی یہ تو وفات ہو گئی. اور منافقت کی انتہا ہے کہ ان کے سامنے متعدد دفعہ دوسری آیات پیش کی گئیں، وہ کبھی اپنے لیکچر میں ان آیات کا ذکر نہیں کرتے. میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ قرآن کو قرآن سے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں جس لفظ کی سمجھ نہ آ رہی ہو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ لفظ قرآن نے دوسرے مقامات پر کن میننگ میں استعمال کیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن وفات کو موت کہتا ہے. ایکچوئل یہ سارا ستم، یہ سارا ظلم جو ہوا ہے نا ہمارے اوپر، یہ اردو کے ترجمے والوں نے کیا ہے. وہ جن کو کوئی چیز نہیں آتی تھی اور انہوں نے عالم بن کے اس کتاب کو معتبر کتاب کے ترجمے کرنے شروع کر دیے. جس طرح میں نے آپ کو اسا اور قیامہ میں فرق بتایا تھا کہ اسا کیا ہے اور قیامہ کیا، دو مختلف ایونٹ ہیں. اور یہ جو ہیں ہر جگہ کو قیامت 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 لکھی جاتے ہیں. اسی طرح وفات اور موت دو مختلف ایونٹ ہیں، انٹائرلی ڈفرینٹ ایونٹ ہیں. وفات میں روح لے لی جاتی ہے، لیکن احتمال ہوتا ہے کہ وہ واپس آ سکتی ہے. موت میں روح واپس نہیں آ سکتی. یہ میجر ڈفرنس ہے توفی میں اور موت میں. ہم اردو والوں نے اس کو ملیا میٹ کر دیا کانسیپٹ کو ایک ہی ہر جگہ پہ. ہم خود بھی ایسی کہ وفات ہو گئی، بس وفات ہو گئی. میں نے کسی عربی کے منہ سے، میں جتنے عربیوں سے مخاطب ہوا ہوں، میں نے ان کے منہ سے وفات کا لفظ نہیں سنا. وہ ہمیشہ موت بولتے ہیں، موت. یہ وفات ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں ہی جو ہے نا جی، یہ موت کو وفات کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی موت کہہ دے تو اس کو جناب بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ موت اٹ سیلف ایک ایونٹ ہے. اب آپ پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں، اگر انہیں موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں، یہی الفاظ ہیں قرآن کے، تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. اور ابو بکر صدیق کا خطبہ پڑھ لیجئے، جو دیا انہوں نے بروز وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پڑھ لیجئے کیا الفاظ ہیں اس میں. اٹ از ویری نارمل، کیونکہ موت اٹ سیلف ایک پروسیجر ہے، اس کو وفات کے ساتھ امیلگیمیٹ نہیں کیا جا سکتا. میں اس کا آپ کو قرآن پاک سے اس کا ثبوت دیتا ہوں. سورہ زمر آیت نمبر 42 پڑھ لیجئے، آپ نے پڑھنی ہے، ہر بندے نے پڑھنی ہے.
جس میں ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اب یہاں وفات اور موت اللہ نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ نیند کے وقت نفوس کو، جانوں کو وفات دے دیتا ہے، اور پھر موت، جس کی موت آئی ہوتی ہے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کی، آپ پڑھیے، سب پڑھیے جا کے، اس کو روک لیا جاتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. یہ نیند کا پروسیس ہے. نیند میں بھی ہماری وفات ہو جاتی ہے. وہ ہمارے سیانے بڑے سمجھدار تھے، ہمارے پرانے بزرگ، جو کہتے تھے ستا تے مویا ایکو برابر ہے. یہ واضح اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فی منامی ہا، نیند کے دوران میں توفی دے دیتا ہوں، اور جن لوگوں کی موت کا وقت آیا ہوتا ہے انہیں روک لیتا ہوں اور باقیوں کو واپس بھیج دیتا ہوں. تو ہم تو روز وفات کرتے ہیں، توفی ہمیں روز ہوتی ہے. ایکچوئل وفا سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پورا لینا یا پورا کرنا. تو یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 واضح طور پر بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو متوفی ہوئی ہے، توفی ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی. اور اللہ نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے وہاں کہیں کیا کل نفس ذائقۃ التوفی، یا ذائقۃ الوفات، یہ نہیں کہا اللہ نے، ذائقۃ الموت کہا ہے. موت علیحدہ ایونٹ ہے اور وفات علیحدہ ایونٹ ہے. سورہ زمر میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے اپنے سارے سٹوڈنٹس کو کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. مثانی، یاد آیا مثانی والا لیکچر آپ کو؟ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اس آیت کو وہ کمپلیمنٹ کر رہی ہے سورہ زمر کی آیت کہ اللہ توفی دیتا ہے نفسوں کو، وفات دیتا ہے، پھر جس کی موت کا وقت ہوتا ہے اس کو روک لیجیے. یہ دو جگہ پہ ہے قرآن میں. جس کی موت کا مقام ہے اس کو روک لیا جاتا ہے اور باقی کو واپس کر دیا جاتا ہے. اب اتنے واضح اور اتنے کلیئر ورڈز کے بعد کہ جہاں وفات اور موت ایک ہی جملے میں اللہ نے استعمال کر دیا، یہاں اگر آپ اس آیت میں سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں آپ یا توفی کا مطلب موت لے لیں تو جملہ پورا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ موت کے بعد، نیند میں کے بعد واپس بھی کرتا ہے جن کو توفی دی ہوتی ہے، جن کی وفات کی ہوتی ہے اللہ نے. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ اللہ موت دے دیتا ہے جب اس کی کوئی عجیب و غریب قسم کی تشریح بنتی ہے. ایک ہی جملے میں اللہ نے وفات اور موت کا لفظ استعمال کر کے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ یہ دو ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں. اور یہی ہوا یہاں پہ. اللہ نے کہا انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں. ذائقۃ الموت ابھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں آیا.
اچھا جی، اب یہ کہتے ہیں جی اگر انہوں نے واپس آنا تھا تو اس کا قرآن پاک میں ذکر کیوں نہیں؟ غامدی صاحب اس پہ بڑا بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، مرزا قادیانی نے بھی بڑا لکھا ہے اس کے اوپر، دجال کذاب نے، کہ جی اتنا بڑا ایونٹ ہے جی ہیومن ہسٹری کا کہ ایک نبی 2000 2500 3000 سال کے بعد واپس آ جائے تو اس کا قرآن میں ذکر نہ ہو۔ ایک بڑا ہی لطیف نکتہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، پھر اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں بھیج دیے جاؤ گے بغیر آزمائے ہوئے؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ آزمائش اگر کھول کے بیان کر دی جائے تو پھر آزمائش کا ہے گی؟ وہ تو جتنا مرضی تکلیف دہ پروسیس ہو، اگر اس کے اینڈ کا پتہ چل جائے تو کوئی آزمائش نہیں۔ جتنا مرضی تکلیف دہ پروسیس ہو، جتنا مرضی کمبرسم ہو، اگر اس کے اینڈ کا پتہ چل جائے تو کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے نا جی وہ نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دجال اس کائنات کی انسانی زندگی کے اوپر سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور دو مسیحا پھر رہے ہوں گے بیک وقت زمین پر، ایک سچا اور ایک جھوٹا، یہی آزمائش ہے۔ آج میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور توفی اور موت میں فرق بتا دیا، قاتلو صلبو نہیں ہوا۔ اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے اتریں گے اور دجال کے ساتھ ان کا معاملات کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔